My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, बोधन। आज हम इस वीडियो में अदलिया की तारीफ, नौइयत और अदलिया के फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, द जुडिशरी डेफिनेशन, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह अदलिया की तारीफ और नौइयत देखेंगे। अदलिया हुकूमत का तीसरा अहम शोबा है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि हुकूमत की उम्दगी की जांच अदलिया की कारकर्दगी से बेहतर कोई और नहीं, और अदलिया की अहमियत का अंदाज़ा ब्राइस ही के इन अल्फाज से भी किया जा सकता है कि अदलिया का चिराग अगर अंधेरे में चला जाए तो अंधेरा कितना गहरा होगा, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। शहरियों के हुकूक व आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ में अदलिया अहम रोल अदा करती है। दूसरे अल्फाज में अदलिया हुकूमत का वो इदारा है जो एक तरफ हुकूमत और अवाम के दरमियान तवाज़ुन पैदा करती है, तो दूसरी तरफ अवाम के दरमियान इंसाफ रसानी का काम अंजाम देती है। अदलिया की ईमानदाराना कारकर्दगी के बग़ैर अवाम हुकूमती अमल और उसके अहकामात में यकीन नहीं रखते। अदलिया अगर बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म हो तो इससे हुकूमत पर अवाम का एतमाद बढ़ जाता है। चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि शहरियों के हुकूक व आज़ादियों और जमहूरियत की कामयाबी का दारोमदार बड़ी हद तक अदलिया की तंजीम पर है। लेकिन मुक़न्नना और आमिला के मुकाबले में अदलिया अक्सर ममालिक में बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म नहीं है। उसी तरह तमाम ममालिक में अदलिया की तंजीम भी यकसा नहीं है। जिस तरह कई ममालिक में मुक़न्नना और आमिला जितनी मुनज़्ज़म है, बनिस्बत अदलिया उतनी कई ममालिक में बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म नहीं है। उसकी कारकर्दगी या फिर उस शोबे का मुक़न्नना और आमिला उतना पुख्तगी या फिर जो है ना उतने इख्तियारात नहीं दिए, और तंजीम तमाम ममालिक में अदलिया की तंजीम भी यकसा नहीं है। हर मुल्क में मुक़न्नना या फिर अदलिया के फ़राइज़, तंजीम, काम करने का तरीक़ा डिफरेंट है। ये कहा जा सकता है कि सिर्फ जमहूरी ममलिकतों में ही अदलिया मुनज़्ज़म दिखाई देती है। बाकी जमहूरी ममलिकतों में ही अदलिया मुनज़्ज़म दिखाई देती है। बाकी मुतलक़ुल उनान या फिर बादशाही हुकूमतों में या फिर डिक्टेटरशिप मुतलक़ुल उनान ममलिकतों में अदलिया आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकती, और मुक़न्नना की क़ानून साज़ी या आमिला के अहकामात पर अदालती नज़र सानी का इख्तियार नहीं रखती। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अदालतें
عدلیہ کا نظام جمہوری مملکتوں میں ہی منظم طور پر چل رہا ہے، دوسری بادشاہی حکومتوں میں یا پھر مطلق العنان مملکتوں میں عدلیہ کا جو نظام ہے منظم نہیں ہے۔ کام کرنے کا طریقہ میں بھی جو ہے نا ڈفرینٹ ہے۔ مقننہ اور عاملہ کے احکامات پر عدالتی نظر ثانی کا اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ سے یا پھر مطلق العنان سے اپنے مطابق، حکومت کے مطابق یا پھر مقننہ کے مطابق یا پھر عاملہ کے مطابق جو ہے نا تابع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے عدلیہ کی تنظیم جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، مقننہ اور عاملہ کے مقابلے میں عدلیہ اکثر ممالک میں منظم اور واضح تنظیم نہیں رکھتی۔ بعض ممالک میں عدلیہ کی درجہ بند ساخت کس طرح سے اوپر سے نیچے عدالتوں کا جال رکھتی ہے۔ اوپر سے نیچے کس طرح سے، یعنی کہ سب سے اعلیٰ عدالت، سپوز ہندوستان کی ایک مثال لیں گے ہم، اوپر سے سب سے بڑی عدالت، ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہے، اور ریاستوں میں پائی جانے والی حکومتیں ہائی کورٹس ہیں، اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ سول، دیوانی وہ اور فوجداری وغیرہ جو ہے نا نچلی سطح پر کام کرتی ہیں۔ تو دیکھیے جو اوپر سے سپریم کورٹ فائنل عدالت ہے اور ہائی کورٹ ریاستوں میں اعلیٰ عدالت ہے، اور ضلعوں میں دیوانی اور فوجداری عدالتیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام کس کے تحت کام کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ، اوپر جو اعلیٰ عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ، اگزامپل ہندوستان کی سپریم کورٹ کے مطابق تمام نچلی عدالتیں کام کرتی ہیں۔ بعض دوسرے ممالک جیسے ہم اس سے پہلے دیکھیں گے، اس سے پہلے ڈسکس کریں گے، مطلق العنان یا پھر بادشاہی حکومتوں میں عدلیہ کی شکل اتنی غیر واضح ہوتی ہے کہ اس کی شناخت بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جمہوری اور خصوصاً وفاقی مملکتوں میں عدلیہ اپنی ایک واضح شکل اور تنظیم رکھتی ہے۔ وفاق میں مرکزی سطح اور ایک وفاقی عدالت ہوتی ہے، جیسے سپریم کورٹ، ہندوستان میں سپریم کورٹ ہے، اسی طرح سے آسٹریلیا میں ہائی کورٹ کہتے ہیں اعلیٰ عدالت، اور ریاستی سطح پر دیکھیے ہندوستان میں سب سے اعلیٰ عدالت، اونچی عدالت جو ہے سپریم کورٹ ہے، اور ہر ریاستوں میں ہائی کورٹس ہیں، ہر ریاستوں میں یا پھر دو ریاستوں میں ایک ہائی کورٹ، اس طرح سے، یعنی کہ ریاستی سطح پر ہائی کورٹس ہیں اور ضلعی و مقامی سطح پر دوسری نچلی عدالتیں کام کرتی ہیں۔ ہندوستان میں عدلیہ کی یہی ساخت ہے۔ وفاقی عدالت وفاقی اکائیوں اور مرکز و ریاستوں کے درمیان تنازعات کا تصفیہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ دستور کے تحفظ و تشریح اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کو عدالتی نظر ثانی جوڈیشل ریویو کا اختیار بھی حاصل ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا اختیار متعلقہ صوبے یا پھر ریاست تک محدود ہوتا ہے۔ اسی طرح ضلعی و مقامی عدالتیں اپنے اپنے حدود میں کام کرتی ہیں۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیچے سے اوپر تک درجہ بند ساخت رکھنے والی عدالتوں کو دیوانی اور فوجداری دونوں طرح کے تنازعات کا تصفیہ
کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ نچلی جو ڈسٹرکٹ لیول تک کے جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ عدالتیں دیوانی، سول اور فوجداری کرمنل دونوں طرح کے تنازعات کا تصفیہ کرنے کا پاور اختیار رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے ہائی کورٹ سے اس کے اعلیٰ عدالت ہائی کورٹ ہے، اس سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ ہے۔ اس طرح سے اپنے اپنے سطح پر جو ہے نا قانون سازی تنازعات کا تصفیہ کرنے کا اختیار عدالتیں رکھتی ہیں، جبکہ دوسری خصوصی عدالتیں بھی ہوتی ہیں جو خصوصی تنازعات سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے لیبر کورٹ بھی پایا تھا۔ ان عدالتوں کے علاوہ ہندوستان میں دوسرے بھی عدالتیں جیسے لیبر کورٹ، صارفین کی عدالت، کنزیومر کورٹ، انتظامی ٹریبونل کورٹ، ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل اینڈ اندر ون از کورٹ مارشل وغیرہ، جو اپنے اپنے دائرۂ اختیار و حدود میں کام کرتی ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان میں عدالتوں کا جال اونچے سے نچلی سطح تک ہے۔ سپریم کورٹ کے ہدایات و فرائض ہدایات کے مطابق نچلی سطح کے عدالتیں کام کرتی ہیں، یعنی کہ نچلی سطح کی عدالتیں ہائی کورٹ کی گائیڈنس میں رہنمائی میں، اور اسی طرح سے ہائی کورٹس سپریم کورٹ کی رہبری میں یا پھر رہنمائی میں کام کرتے ہیں، رہبری کرتی ہے سپریم کورٹ۔ اسی طرح سے ضلعوں کو، چھوٹی چھوٹی عدالتوں کو ہائی کورٹ جو ہے نا ہدایات دیتی رہتی ہے۔ اس طرح سے عدالتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم عدلیہ کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ فنکشنز آف جوڈیشری۔ عدلیہ کی تنظیم، شکل اور نوعیت چاہے کچھ ہو، ساری دنیا میں عدلیہ چند یکساں فرائض انجام دیتی ہے جو ہم ذیل میں پڑھیں گے۔ انصاف رسانی، قوانین کی تشریح، بنیادی حقوق کا تحفظ، دستور کی محافظ، وفاق کی محافظ، قانون کی تخلیق، مشاورتی فرائض، ریکارڈ کی عدالت، غیر عدالتی فرائض، متفرق فرائض۔ اس طرح سے ساری دنیا میں عدلیہ چند یکساں، یعنی کہ ہر جگہ پر ہر ممالک میں یکساں فرائض، جنرل جو فرائض ہے عدلیہ کے، ہم اس میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے انصاف رسانی، انصاف رسانی ایڈمنسٹرنگ جسٹس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عدلیہ کا پہلا کام انصاف رسانی ہے۔ انصاف ایک فطری تقاضا ہے اور ہر حکومت اس تقاضے کی تکمیل کے لیے عدلیہ کا نظام قائم کرتی ہے۔ کوئی بھی حکومت رہنے دیجیے، انصاف جسٹس ایک فطری تقاضا ہوتا ہے انسانوں کا۔ انصاف، کوئی بھی حکومت انصاف کے تقاضے کو تکمیل کے لیے عدلیہ کا نظام قائم کرتی ہے، کوئی بھی حکومت۔ تو دیکھیے یہاں پر عدلیہ کا نظام قائم کرتی ہے۔ قدیم زمانے میں بھی انصاف کرنا حکمراں کا اہم فرض ہوا کرتا تھا۔ قدیم زمانے سے لے کر تاحال فیوچر میں بھی تو کیا ہے، حکمراں کا فرض، اہم فرض انصاف۔ تو اس انصاف کو پورا کرنے کے لیے عدلیہ کا نظام قائم
کیا حکمرانوں نے۔ آج تفریق اختیارات کے نظریے نے حکمران کے اس اہم فریضے کو ایک علیحدہ تنظیم کے حوالے کیا ہے جیسے ہم عدلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ حکمرانوں تقسیم اختیارات کا نظریہ نے مقننہ، عاملہ اور عدلیہ تینوں شعبوں کو علیحدہ کے طور پر تقسیم کیا اور ہر ایک کو فل اختیارات، ذمہ داری اور آزادی دیتا ہے۔ انصاف ہی صحیح و غلط، سچ اور جھوٹ کا پیمانہ ہوتا ہے۔ انصاف ہی صحیح و غلط، سچ اور جھوٹ کا پیمانہ ہوتا ہے اور اسے قائم و نافذ کرنے کی ذمہ داری عدلیہ کی ہے۔ یعنی کہ انصاف عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تمام کا پیمانہ مد نظر رکھتے ہوئے انصاف دینا ہی عدلیہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ تمام تنازع، مسائل اور جھگڑوں میں عدلیہ انصاف کرتی ہے، حقدار کو اس کا حق دلاتی ہے اور خاطی کو سزا دیتی ہے۔ غیر جانبدار اور مستعدی عدالتی نظام سے سماج قانون سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ مستعدی سے مراد ہے عدالتی نظام چوکس و چوبند، یعنی کہ جو بھی فیصلے یا پھر جو بھی مقدمہ عدالت میں آئے اس کی چوکس، ریپڈلی، جلد جو ہے نا، مستعدی، چوکس و چوبند عدالتی نظام سے سماج قانون سے ہم آہنگ ہوتا ہے اور شہری سکون کی سانس لیتے ہیں، ورنہ عدالتی انصاف کی عدم موجودگی سماج میں نیرج کا باعث ہوگی۔ عدالتیں کسی مسئلے پر فریقین کے دلائل کو سنتے اور ثبوتوں کی جانچ کرتے ہوئے قانون کے مطابق انصاف کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہے قوانین کی تشریح، انٹرپریٹیشن آف لاس۔ عدالتیں انصاف رسانی کے عمل میں قوانین کی تشریح کا کام بھی کرتی ہیں۔ اکثر مقدمات میں قوانین واضح نہیں ہوتے اور ایک ہی قانون کی متضاد تشریحات ہوتی ہیں۔ ایسے میں عدالتیں قوانین کی توضیح کرتی ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف صادر کرتی ہیں، لیکن قوانین کی تشریح و توضیح عموماً اعلیٰ عدالتیں کرتی ہیں۔ نچلی عدالتیں محض دلائل کو سن کر ہی فیصلے صادر کرتی ہیں۔ ہندوستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ قوانین کی توضیح کرتی ہیں اور قانونی نکات کو ایک سمت عطا کرتی ہیں، ورنہ قانون کی توضیح ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق کرنے لگے گا۔ چنانچہ نچلی عدالتیں بھی قانون کی توضیح سے تعلق رکھنے والے مقدمات اعلیٰ عدالت سے رجوع کرتی ہیں۔ چنانچہ نچلی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ قانون کی توضیح سے تعلق رکھنے والے مقدمات کو اعلیٰ عدالت سے رجوع کرتی ہیں۔ اسی طرح سے بنیادی حقوق کا تحفظ، پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس۔ تو دیکھیے، کسی بھی جمہوری نظام میں شہریوں کو دستور کے تحت
حاصل بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری عدلیہ کی ہوتی ہے۔ عدلیہ شہریوں کو حاصل حقوق میں عاملہ، مقننہ یا کسی اور غیر مجاز مداخلت کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ عدالتیں شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پروانے ریٹس جاری کرتی ہیں۔ جو عدالتی احکامات امتناع یا تاکید وغیرہ کی شکل میں ہوتے ہیں، دستور ہند کی دفاع کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے آتی ہیں اور حکومت و دیگر اتھارٹی کو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پابند کرتی ہیں۔ دستور کی محافظ، گارڈینس آف دی کانسٹیٹیوشن۔ عدلیہ تحریری دستور کی محافظ ہوتی ہے۔ اعلیٰ عدالتیں عدالتی نظر ثانی کے اپنے اختیار کے ذریعے مقننہ کی قانون سازی اور عاملہ کے اقدامات کے قانون جواز کی جانچ کرتی ہیں، جس سے ایک طرف شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے تو دوسری طرف دستور کے تحفظ کی بھی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ عدالتیں غیر دستوری قانون سازی اور عاملہ کے ماورائے عقل اختیار اقدامات کو کالعدم قرار دیتی ہیں۔ خصوصاً ہندوستان اور امریکہ کی سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے وفاق کی محافظ، پروٹیکٹر آف دی فیڈریشن۔ وفاقی نظاموں میں مرکز اور ریاستوں یا ایک ریاست اور دوسری ریاست کے درمیان اختیارات کی تقسیم میں پیدا ہونے والے تنازعات کی یکسوئی میں عدلیہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ چنانچہ آزاد عدلیہ کو وفاق کی لازمی شرط سمجھا جاتا ہے۔ وفاق کی اکائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو اعلیٰ عدالتیں تحریری دستور کی روح کے مطابق حل کرتی ہیں اور مرکز اور ریاستوں کے دائرۂ کار کا تصفیہ کرتی ہیں۔ برتر اور آزاد عدلیہ کی عدم موجودگی میں وفاق بہتر طور پر کام نہیں کر سکتا۔ قوانین کی تخلیق، کریشن آف لاز۔ تو دیکھیے، ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے غیر محسوس طور پر قانون سازی کرتے جاتے ہیں۔ ججز ایسے تمام مقدمات میں جہاں کوئی قانون ان کی رہبری نہ کرتا ہو اور کوئی عدالتی نظریہ بھی پہلے سے موجود نہ ہو تو وہ اپنی عقل سلیم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور یہی فیصلے قانون سازی کی بنیاد بنتے ہیں۔ چنانچہ جسٹس ہولمز نے کہا تھا کہ ججز قوانین بناتے ہیں اور انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہی عدالتی فیصلے برطانیہ میں عام قانون کامن لا کہلاتے ہیں۔ فیصلوں کے لیے کسی قانون کی عدم موجودگی میں پیدا ہونے والے خلا کو ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے پر کرتے ہیں۔
جسے عدالتی قانون سازی کہا جاتا ہے۔ مشاورتی فرائض ایڈوائزری فنکشنز۔ عدلیہ مشاورتی فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ دستوری و قانونی مسائل پر عاملہ عدلیہ سے مشورہ مانگ سکتی ہے۔ چنانچہ دستور ہند کی دفعہ 143 کے مطابق صدر جمہوریہ ہند دستوری مسائل اور اہم قومی قانون سازی کے معاملات پر سپریم کورٹ سے مشورہ حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریکارڈ کی عدالت، کورٹ آف ریکارڈ۔ عدالتی فیصلے اپنے آپ میں ایک قانون بنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نچلی عدالتوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بعد کے مقدمات میں بطور نظیر پیش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں آل انڈیا رپورٹس AIR آل انڈیا رپورٹس کی شکل میں سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے اہم فیصلوں کو بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے غیر عدالتی فرائض۔ غیر عدالتی فرائض نان جوڈیشل فنکشنز۔ عدلیہ انصاف رسانی کے عمل سے ہٹ کر اپنی تنظیم و دفتریت پر بھی توجہ دیتی ہے۔ چنانچہ عدلیہ ملک کی مختلف عدالتوں میں کام کرنے والے عملے کی تقرری، ترقی، تبادلہ، قواعد ملازمت اور ان کے ڈسپلن وغیرہ کے امور پر بھی توجہ دیتی ہے۔ یہ نابالغ بچوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹرسٹیز کا تقرر کرتی ہے۔ ہندوستان میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب سے متعلق انتخابی عرضداری کو سننے کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔ اسی طرح یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین و اراکین کو ہٹانے کے لیے بھی سپریم کورٹ بعد از تحقیق سفارش کر سکتی ہے۔ عدلیہ فطری نیچرلائزڈ شہریت کے خواہاں افراد کے لیے اچھے چال و چلن کا صداقت نامہ بھی جاری کرتی ہے۔ وصیت کی رجسٹری کا اختیار بھی عدلیہ کو حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے متفرق فرائض۔ مسیلینیس فنکشن۔ عدلیہ مندرجہ بالا فرائض کے علاوہ چند ایک متفرق فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ ہندوستان اور امریکہ کے علاوہ بہت سے سیاسی نظاموں میں مرکزی اعلیٰ عدالت کا چیف جسٹس سربراہ مملکت صدر کو عہدے اور رازداری کا حلف شپتھ
دلاتا ہے، اور چند ناگزیر حالات میں، ایمرجنسی کے حالات میں، ناگزیر حالات میں چیف جسٹس عارضی طور پر کارگزار یا قائم مقام صدر کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ بہت سے ممالک میں محتسب اومبڈسمین حکومت کے خلاف شکایت سننے والا کے طور پر کا ایک عہدہ ہے۔ محتسب ایک عہدہ ہے جو اعلیٰ سیاسی عہدیداروں کی کارکردگی، خصوصاً ان پر عائد ہونے والے بدعنوانیوں کے الزامات کی چھان بین کرتا ہے، اور وزیر اعظم و دیگر وزراء اپنے اثاثہ جات اور ذرائع آمدنی کی تفصیل اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں لوک پال کے لیے بل پارلیمنٹ میں آج تک منظور نہیں ہو سکا۔ اس طرح سے عدلیہ اپنے فرائض انجام دیتی ہے اور شہریوں کے لیے یا پھر وفاقی نظام میں ریاستوں کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان ایک سازگار ماحول پیدا کرتے ہوئے مملکت میں انصاف رسانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس طرح سے عدلیہ جمہوری مملکتوں میں مستعدی، چوکس و چوبند ہو کر کام کرتے ہیں، جس کی بدولت عوام کا بھروسہ مقننہ عملہ اور عدلیہ پر ہوتا ہے، اور مملکت ایک ترقی یافتہ مملکت بنتی ہے۔ اس طرح سے آج ہم اس ویڈیو میں مانٹسکو کا نظریہ تفریق اختیارات کا تیسرا اہم شعبہ عدلیہ کی تعریف، نوعیت، عدلیہ کے فرائض ہم پڑھے ہیں۔ آج کے لیے کافی ہے۔